Assalamu alaikum viewers. Welcome to the 14th lecture of International Marketing subject. In our previous lectures, we have been discussing an important area, that is the macro environments in international markets. Marketing managers have really to comprehend and properly understand these markets because these have profound impact on the prospects of the business environment and as well as on the opportunities for the firm. Firms have really to understand these environments in order to plan their investments, plan their business moves, and at the same time to adjust their offerings to suit various markets in which they want to operate. Today we will continue that discussion, and we are going to discuss a very important area, that is the impact of culture or the cultural environment. In today's modern times, the opportunities or demands for products are very much influenced by various cultural aspects. And it is particularly interesting in case of international marketing because the firm or the marketer simultaneously operates in many markets. And essentially, the cultures in different markets do differ, and sometimes very substantially. But marketer then has to optimize the operation, have to understand those cultures, have to understand differences, have to adapt products and services and offerings accordingly, but at the same time have to optimize all the aspects of business in order to bring the best returns for the firm. Culture is also not static, that something, if one knows for once, will continue to be the same. Culture is a dynamic phenomena. That is something which we are going to study today. So marketers really need to develop capabilities not only to understand aspects of culture and how those aspects of culture in different markets would impact the business or the way business should be done. But at the same time, since it is continuously changing, marketers have to develop an information system, a perspective to understand how the culture is going to change and shape in future so that accordingly the business and its offerings are adjusted to capitalize on those changes and to avoid any issues. In modern times, the capability of firms to be able to operate effectively and efficiently across cultures is an essential strategic competence that is required to succeed in global markets. If we really see the firms which are successful on international scene and on global scene, would be those firms which have been able to understand cultural perspectives in their various markets in which they operate and have adapted and adjusted well to suit those markets in terms of what they offer and how they operate. So it is essential nowadays, like having a technology is an essential competitive strength that is required for firms that want to succeed. Ability to deliver products effectively and efficiently, the distribution system, and control and mastery of distribution system is essential. At the same time, ability to manage people across culture, across countries, across markets is absolutely essential to succeed in today's competitive environments. At the same time, it is equally important for firms to be able to understand various cultures in which they want to operate or they are operating if they really want to succeed. So, cross-cultural management has emerged as an important area, and multinationals and successful international firms are investing into learning to manage effectively and efficiently across culture. So it is equally important for any manager, if he or she wants to succeed on the international scene,
to develop the capability, the competence to deliver, to operate, to work efficiently and effectively across culture. With this background, today's topic and discussion is very, very important. And for managers who want to really progress in their careers on international scenes, in multinational firms, it's absolutely critical that they develop the capability to not only operate in their own markets, but also in other international markets with equal level of efficiency and effectiveness. If we really see how businesses operate, then we will quickly notice that businesses are owned by people, they sell to people, they buy from people, they are managed by, regulated by people, they are owned by people. So at every stage of business, we can see people. But then people differ in terms of their behaviors from place to place, from society to society. So these differences have profound impact on the businesses. The way businesses operate, the way businesses need to operate, and the environments in which businesses operate change substantially from market to market because of the fact that the people, their characteristics, their attitudes, and their behaviors change. And businesses are all about people. As we have said, their businesses are owned by people, they are operated by people, they are regulated by people, they buy from people, they sell to people. So all aspects of business is basically people. So therefore it is important that we understand differences in people from the cultural perspective and how these differences impact the way businesses are done in various international markets, and to derive from this discussion the competence, the capability to understand these differences and adapt accordingly in order to deliver an efficient and effective solutions and offers, and ensure that the firm is able to operate effectively and profitably simultaneously in various markets where there would be differences because the people are different because of their different cultural background. So in order to understand culture, we really have to identify a society, because the culture and its discussion really takes place within the boundaries of a society. A society can be defined and described in many ways. Well, society can be described on a regional basis. As we say, the world is divided into continents. So Africa is a region. They have their own distinctive societies. So Europe is a region which is different from Africa in many ways. People live and people behave. Well, then Americas are different from Europe and Africa. And Asia is different from all these continents. At the same time, societies can be described on basis of language, because people who speak similar language differ from people who speak other languages in many ways. So societies can be described on linguistic boundaries. Societies can also be described on ethnic boundaries. Societies can also be described on national boundaries. Well, national boundaries can be very effective description of a society, because laws are applied across national boundaries. And similarity in behavior and culture and needs and wants is cause and effect for nation states to exist. So for today's discussion, we'll adopt nation as a description of society. And perhaps it's an appropriate choice given that our discussion is from the perspective of businesses. And in case of businesses, national boundaries are more pertinent than any other social boundaries because of the laws, the rules, the regulation
the economic environments which are implemented and which operate along national boundaries. So that's why for our description of society, nation is perhaps a better choice. Within nation, people have common attributes, common characteristics, which they have adopted through various rights, various common value system, common history, common artifacts, flags, and so on and so forth. In case of our own nation, Pakistan, which is relatively an infant nation, a new nation in the global family of nations. But we have seen and we are seeing a nation building process going on. And the identity and characteristics of nation are built around many artifacts. We have monuments like Mizar-e-Qaid is a monument, defines our nation, describes our nation. Yadgar-e-Pakistan at the same time is also a monument. And various other monuments are coming up. We have a flag of Pakistan, which describes our nation, and it has been adopted as a common flag. We share common festivals. 14 اگست ہماری آزادی کا دن, which we all share. We also share various other religious festivals also. Eid, and with minorities, we share Christmas and other festivals. اور یہ مل کے ہماری شناخت بن جاتے ہیں. We share common dress. Pakistanis can be recognized very easily by the way they dress. So we share common dress. We share common food. We also share common history. And all these things bring us together as a nation. Like our nation, every nation includes subcultures. ہر nation کے اندر various societies ہوتی ہیں. ہماری nation میں بھی societies ہیں. Those societies are perhaps on ethnic lines. ہمارے نارتھ میں ہمارے پٹھان, پھر ہمارے بلوچ ہیں, پھر سندھی ہیں, پھر پنجابی ہیں, اور قومیتیں ہیں جو اپنی اپنی زبان بولتے ہیں, جو فرق ہے. جہاں کامنالٹیز ہیں وہاں ڈفرینسز بھی ہیں. اس طرح کھانے بدل جاتے ہیں, لباس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے, رہن سہن بھی بدل جاتے ہیں کسی حد تک. ہم پاکستان بہت بڑا ملک ہے. جب ہم سفر کرتے ہیں, ہم ان جو ڈفرینسز ہیں, جو ڈائیورسٹی ہے, اس کو ہم بڑی اسٹرانگلی دیکھتے ہیں. لیکن یہ نیشن اسٹیٹ کیوں قائم رہتی ہے جب قومیتیں اتنی فرق ہیں؟ یہ ایک بڑی اہم سوال ہے. Nations survive because given all the differences, there are certain strong commonalities which mediate. کسی سوسائٹی میں, کسی ملک میں اگر بہت سارے سب کلچرز ہیں, بہت سارے ڈفرینسز ہیں ان ویریس سوسائٹیز میں جو کسی ملک میں ہیں, لنگوسٹک ڈفرینسز ہیں, رہن سہن کے طریقے فرق ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایک ہیں اور بڑی اسٹرانگلی ایک ہیں. These strong commonalities mediate and brings all these diverse subcultures together to live harmoniously as a nation state. اور یہی جو کامن چیزیں ہیں across various societies جو نیشن ہوڈ کا باعث بنتی ہیں, یہی چیزیں جو ہوتی ہیں, یہی کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں کلچر کے, these have a strong impact on the way businesses are conducted in the nation state, on the way rules and laws are formulated at national level in order to create a larger business environment. تو لہذا بہت ضروری ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے, اور خاص کر جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹر بہت ساری فورن مارکیٹس میں آپریٹ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے, تو اسے پتا ہونا چاہیے ٹھیک طریقے کے ساتھ کہ جو ویریس مارکیٹس ہیں ان کے ویریس کلچر کے پرسپیکٹوز کیا ہیں, نیشنل کلچرز کیا ہیں, واٹ آر دا اسٹرانگ ایلیمنٹس آف دوز نیشنل کلچر, اینڈ ہاؤ دیز ایلیمنٹس امپیکٹ
the way businesses are done, businesses are conducted, businesses are regulated in that national environment. So culture کیا ہے basically? There are various definitions, لیکن ان کی جو common base ہے culture کی definition کی, it is a consistent pattern of behavior and attitudes and beliefs and values and artifacts. وہ ساری چیزیں جو consistency کے ساتھ exist کرتی ہیں, جو describe کرتی ہیں کسی بھی culture کو. culture کے بننے کے لیے values بڑی اہم. جیسے پاکستان بنا ایک موومنٹ تھی, اس موومنٹ کی ویلیوز تھی اور وہ ویلیوز کنٹینیو کرتی ہیں, وہ پاکستان کی بنیاد بنی اور ہیں. سو یہ جو ویلیوز ہیں, سوشل ویلیوز, ریلیجیس ویلیوز, یہ بڑی اہم ہوتی ہیں کسی بھی بیہیویئر میں, کسی بھی ایٹیچیوڈ میں, ان ڈسکرائبنگ دا وے وی لیو, دا وے وی وانٹ ٹو لیو, اینڈ اٹ آلسو پروفاؤنڈلی امپیکٹس دا وے بزنسز آر ٹو بی ڈن. اس کے ساتھ ساتھ رولز بن جاتے ہیں, ریگولیشنز بن جاتی ہیں, پھر ملک کے قوانین بن جاتے ہیں, وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. جیسے ہم نے لیگل انوائرمنٹ میں پڑھا, نہ صرف کہ قوانین ہیں بلکہ رول آف لا, رول آف لائرز, ایکسیس ٹو لیگل سسٹم, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ کلچر کی اپنی بڑی چھاپ ہوتی ہے. کلچر انہیں ڈیفائن کرتا ہے, in long term they also define the culture, because culture is a collection of behaviors and attitudes which prevail in a society. So یہ ایک ongoing process ہے کلچر کا. کلچر ایوالو ہوتا رہتا ہے. کلچر کے امپیکٹ کے ذریعے, ویلیوز کے امپیکٹ کے ذریعے رولز ریگولیشنز بنتے ہیں, ریگولیشنز جو ہیں وہ پھر آگے کلچر کو امپیکٹ کرتے ہیں, فردر ریولیوشنری پروسیس چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے بیہیویئرس ہیں لوگوں کے جو کلچر میں رہتے ہیں, کہ how they respond to various elements in their environment. ان کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہے, ان کے خریدنے کا کیا طریقہ ہے, کنزمپشن کا کیا طریقہ ہے, ان کا آپس میں تعلقات کا کیا طریقے ہیں. In our societies, which is very unique from other societies, جو ہمارے یہاں کنزمپشن کی رسم و رواج ہیں, شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں, رہنے کا طریقہ ہے, ہمارے گھروں کے اندر رہنے کا سٹائل ہے, فرق ہے, ہمارا اپنا ہے. اس طرح ہر ملک کا اپنا ہوتا ہے, اور وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ ہم کس قسم کے پروڈکٹس اینڈ سروسز خریدنا چاہتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, اور کب وہ خریدنا چاہتے ہیں, کتنی تعداد میں خریدنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں, اور ان کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی. سو بیہیویئرس a very important aspect of culture. Then there are customs, جو ہماری روایات ہیں سماجی, are social behaviors, بڑے اہم ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا, شادی بیاہ کے رسم و رواج ہیں, تحفے تحائف دینے کے رسم و رواج ہیں, ملنے جلنے کے رسم و رواج ہیں, دوستیاں بنانے کے رسم و رواج, رہنے سہنے کے رسم و رواج اہم ہیں. وہ کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں اور کلچر انہیں ڈیفائن کرتا ہے. پھر ایٹیٹیوڈز ہیں, ہاؤ پیپل ریسپونڈ ٹو ایسپیکٹس آف انوائرمنٹ, وہ بھی فرق ہو جاتے ہیں. جو پاکستانی ہیں ان کا ایک رویہ ایک جیسا بنتا جاتا ہے اور بنتا جا رہا ہے, کہ جو انوائرمنٹ میں حالات ہیں, سرٹنٹیز, انسرٹنٹیز, ایفلوئنس اور مجبوریاں, پریشانیاں, راحتیں, ساری چیزیں اب زندگی کے ساتھ ہی, اس کو ہم کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہمارے رسپانس کا ایک اپنا طریقہ ہے, اور ہر سوسائٹی کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز بنتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, اور سوسائٹی کا ایک حصہ ہوتے ہیں, کلچر کا حصہ ہوتے ہیں. تو سوسائٹی اور کلچر مل کے انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں, اور انسٹیٹیوشنز آگے کلچر کو بھی امپیکٹ کرتی رہتی ہیں. سیاسی انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہیں, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, اور حالیہ سالوں میں, برسوں میں نان گورنمنٹل این جی اوز, وہ بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور امپیکٹ کرتی ہیں کلچر کو, کلچر کی ایولیوشن کو. آرٹیفیکٹس ہیں جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ ہماری پہچان ہے, پاکستان کی پہچان ہے, پاکستانیوں کی پہچان ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہی ان کی پہچان ہے. یادگار پاکستان یا مزار قائد یا اور جو آرٹیفیکٹس ہیں, ان کی پہچان پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہی. جو لوگ ہیں ان آرٹیفیکٹس کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے. اس سے تاج محل انڈیا میں ہے, گریٹ وال چائنا میں ہے,
اسی طریقے کے ساتھ اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ میں یہ آرٹیفیکٹس جو پہچان بن جاتے ہیں لوگوں کی بھی اور ملکوں کی بھی اور سوسائٹیز کی بھی. اینڈ دیز کریکٹرائز ہیومن بہیویئر اینڈ دے آئیڈینٹیفائی ہیومنز which are part and parcel of that societies. So cultures are learned part of behavior that are common to a society. ایک بچہ جو انفنٹ پیدا ہوتا ہے وہ جس بھی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اسی معاشرے کو سیکھ کے اس معاشرے کا فرد بن جاتا ہے, تو وہ سیکھتا ہے. تو دس از اے لرن پیٹرن آف بہیویئر ان اے سوسائٹی. تو یہ بڑی ایک اہم ڈیفینیشن ہے کہ دس از سم تھنگ وچ از ٹو بی لرن. تو جو لرننگ ہوگی وہی سوشل بہیویئر میں کنورٹ ہو جائے گی, اور وقت کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ بدلتا ہے تو یہ لرننگ بھی بدلے گی. ہینس این ایوولوشنری پروسیس would always continue which will keep the culture of a society something dynamic, something ever changing. دوسرا ایسپیکٹ جو کلچر کا ہے, its elements are interrelated. ساری چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں. ہمارے جو آرٹیفیکٹس ہیں یا رہنے کا طریقہ ہے وہ ہمارے ویلیو سسٹم سے, ہمارے مذہب سے دور نہیں ہے. ہمارے جو کپڑے پہننے کا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے رہن سہن سے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے مذہب سے دور نہیں ہے. ہمارے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایسی ہیں. ہمارے آپس میں جو میل جول ہے, جو طریقہ ہے کام کرنے کا, ملنے کا, رہنے کا, وہ بھی ویلیو سسٹم پہ ڈپینڈنٹ ہے. سو ایلیمنٹس آف کلچر انٹر ریلیٹڈ. ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ کو امپیکٹ کرتا ہے, ڈسکرائب کرتا ہے, ڈیفائن کرتا ہے, اسے ریلیٹ کرتا ہے. سو ٹوگیدر ساری چیزیں ہارمونی میں مل کے, کانفلکٹ میں نہیں, ہارمونی میں مل کے ایک کلچر کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہیں. سو ویریس ایلیمنٹس آف کلچر آر ان ہارمونی ود ایچ ادر, ان کنسسٹنسی ود ایچ ادر, دے آر انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ایک میں تبدیلی ہوگی تو دوسرے میں بھی چینج آ جائے گی. اور یہی ایسپیکٹ جو ہے یہ ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے جو کہ مارکیٹرز کو اور ایسے اداروں کو جو کہ سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں انہیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ کلچر کے ایک ایسپیکٹ کو کسی وجہ سے چینج کرنے کا باعث بنیں گے, کسی بیہیویئر کو یا کسی ایٹیچیوڈ کو, تو وہ کلچر کی باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کرے گا اور انسان جو ہیں اس سوسائٹی میں ان کو پورے طریقے سے امپیکٹ کر لے گا اوور دا ٹائم. تو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے, احتیاط بھی کرنی چاہیے, بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایلیمنٹس آف کلچر آر انٹر ریلیٹڈ. اور کسی ایک ایلیمنٹ میں, کسی ایک بیہیویئر میں, کسی ایک سوشل بیہیویئر میں چینج اگر مطلوب ہمیں ہے تو ہمیں دھیان کر لینا چاہیے کہ وہ چینج جو ہے وہ ساری زندگی کو امپیکٹ کرے گی, اور بیہیویئرس کو, ایٹیچیوڈ کو, رہنے سہنے کو, اور ایونچولی اکانومیز کو, ایفلوئنس کو, پراسپیرٹی کو, ہیلتھ کو, ہر چیز کو امپیکٹ کرتی ہے. بیکاز ایلیمنٹس آف کلچر آر انٹر ریلیٹڈ. جہاں پہ لوگ مل کے ایک کلچر کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو پاکستانی کلچر ہے وہ پاکستانیوں کی وجہ سے بنا ہے, کیونکہ پاکستانی ہے, وہ رہنے کا ایک طریقہ ہے, ان کا کھانے پینے کا ایک طریقہ ہے, ان کے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے, ان کے ایک ویلیو سسٹم ہے. دین دی اپوزٹ از آلسو ٹرو. دا کلچر ڈسکرائبز دی آئیڈینٹی. کلچر ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے. اٹ ڈسکرائبز دی ممبرشپ آف اے سوسائٹی. تو دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. When individuals come together to describe a culture, culture also describes the membership of a society. اس میں ایک اہم جو کانسیپٹ ہے لوکنگ گلاس سیلف کا وہ آ جاتا ہے کہ میں ایک فرد ہوں, میں جو ویریس بیہیویئرس ایٹیچیوڈ شو کرتا ہوں, ویریس پروڈکٹس کنزیوم کرتا ہوں, وہ بھی ایک ایٹیچیوڈ ہے. جو میں جس طریقے سے بات کرتا ہوں, جس طریقے سے میں بہیو کرتا ہوں, میں کیوں کرتا ہوں؟ میں جب یہ بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہوں تو میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں, لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گے. جیسے میں یہ کپڑے پہن کے آیا ہوں آج اس لیکچر کے لیے. میں کیوں ایسے کپڑے پہن کے آیا ہوں؟ اس لیے پہن کے آیا ہوں کہ میں نے معاشرے کی طرف دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کپڑے کو دیکھ کے, مجھے اس طریقے سے ڈریس اپ دیکھ کے, تو ان کا کیا رویہ ہوگا, کیا ایٹیچیوڈ ہوگا. تو میں اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ میں ڈیزائرڈ ایٹیٹیوڈ کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اکارڈنگلی آئی ول ڈریس اپ مائی سیلف. میں ویسے بات کروں گا, پلان کروں گا پہلے مجھے کیسے بات کرنی چاہیے, کیسے الفاظ مجھے تلاش کرنے چاہیے,
کمیونیکیشن کے لیے. کس طریقے سے بات کرنی چاہیے, کب بات کرنی چاہیے, کس لہجے میں بات کرنی چاہیے. میں کیسے فیصلہ کرتا ہوں اس چیز کا؟ میں اپنے انوائرمنٹ کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرے گی ان چیزوں کو, اور چونکہ مجھے ایک رسپانس جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے, ڈیزائرڈ ہوتی ہے, سو اکارڈنگلی میرے اپنے ایکشنز آر ڈریون بائی مائی اینٹیسپیشن آف اے سوشل رسپانس. تو معاشرہ چلتا رہتا ہے. سو لوگ معاشرہ ڈسکرائب کرتے ہیں, لوگوں کی وجہ سے معاشرہ بنتا ہے, لیکن وہی معاشرہ پہ لوگوں کو آئیڈینٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں. اگر پاکستانی مل کے ایک معاشرے کو بناتے ہیں جس میں پاکستان کہتے ہیں, لیکن پھر پاکستان بھی پاکستانیوں کی شناخت ہے. اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم مل کے پاکستان کو بناتے ہیں اور ڈسکرائب کرتے ہیں ہم ہی پاکستان ہیں, اور یہ پاکستان ہی ہماری شناخت ہے. دنیا میں ہم جائیں گے تو پاکستانی کے نام سے پہچانے جائیں گے. So it works both ways. People describe and define a culture, and culture also define and describe membership of a individual within that culture. Culture کا جو important element ہے is a social structure. کہ various social groups کیسے بنے ہیں, جیسے individuals ہیں, families ہیں, various groups ہیں, سیاسی groups ہیں, علمی groups ہیں, teenagers کے groups ہیں, خواتین کے گروپ ہیں, مردوں کے گروپ ہیں, بزرگوں کے گروپ ہیں, ہماری مسجدوں میں گروپ ہیں, اور عبادت گاہوں میں گروپ ہیں. سو ویریس سوشل گروپس ہیں, سوشل کازز کے اراؤنڈ گروپس ہیں, ہابیز کے اراؤنڈ گروپس ہیں, لوکیلٹی میں گروپس بن جاتے ہیں. تو یہ سارے گروپس جس طریقے سے بنتے ہیں, لوگ جس طریقے سے ملتے ہیں, جس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپس میں تعلقات بناتے ہیں, وہی معاشرہ بنتا ہے لارجلی. And that is going to differ from society to society, from culture to culture. Our family life again is very different, the way we live. جیسے ہماری رشتہ داریاں ہیں, ان میں رشتوں کا احترام ہے, پہچان ہے رشتوں کی, تقدس ہے رشتوں کا, اور رشتے استوار کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے, اس طریقے سے رہنا پڑتا ہے. There are some trade-offs. There are advantages also. So there is an effort also. پھر فیملیوں کے اوپر لوگوں کا ایفرٹ کیا ہوتا ہے, جیسے ہمارے ہاں تو فیملی یونٹ کی بڑی اہمیت ہے. والدین بچوں کے اوپر بڑی ذمہ داری کے ساتھ توجہ کرتے ہیں, اپنی محنت کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, پھر ان پہ پڑھائی پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کی ویل بینگ کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑی دھوم دھام سے شادی بیاہ ہوتے ہیں, بڑا لینا دینا ہوتا ہے, بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں, لوگوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے سینکڑوں میں, اور بڑے فنکشنز ہوتے ہیں. پھر شادی بیاہ کے بعد پھر تعلقات ایک طریقے سے ایک نہج کے اوپر چلتے ہیں, which is very unique to our culture. So these family units are molecules of culture. They very strongly describe a culture. Again, individual کیسے ہیں, کیسے بہیو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, کیریئرز ہیں, کمپیٹنس ہے, ترقی کے لیے جستجو ہے, یہ ساری چیزیں مل کے ڈیفائن آر سوشل فیبرک. Another important aspect of culture is social stratification, کہ جو لیئرز ہیں سوسائٹی کی, جو اکنامک لیئرز ہیں, جو سوشل لیئرز ہیں, وہ کس قسم کی ہیں. کئی ملکوں میں بادشاہت ہے, رائل فیملی ہے, تو اسٹریٹیفیکیشن از اکراس دا بلڈ لائنس, کہ رائل فیملی میں کا ممبر تو وہی بن سکتا ہے جو کہ اس میں پیدا ہوا ہو, پیدائش کے حوالے سے. تو سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے بائی برتھ. کئی ملکوں میں سرٹیفکیشن ہوتی ہے آن پولیٹیکل لائنس, کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتا ہے, تو سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے. ممبرشپ آف سرٹن پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل گروپس ڈیفائن اینڈ ڈسکرائب باؤنڈریز. جو اس سے اندر ہیں ان کو سرٹن پریولیجز ہیں, ان کی سرٹن پہچان ہے. They have to show certain behavior. They are seen in a certain way by others. اسی طریقے سے اکنامک سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے, جس میں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ لوور مڈل انکم, اپر مڈل کلاس, ایفلوئنٹ رچ کلاس, یہ ساری کلاسز آر اکنامک سرٹیفکیشن. اینڈ دیز کلاسز آر ڈسکرائبڈ by various artifacts, various behaviors, attitudes and identities.
کہ کتنے پیسے کی فراوانی ہو، پھر لوگوں کا رہن سہن کا ایک طریقہ ہو، بڑے بڑے انہوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، بڑی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، طریقے سے بات کرتے ہیں، طریقے کا کھانا کھاتے ہیں، تبھی وہ اپر کلاس میں شمار کیے جاتے ہیں. اس طرح مڈل کلاس، جو سفید پوش ہم جسے کہتے ہیں عرف عام میں، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کے اپنا رہن سہن کا ایک طریقہ ہے، اپنا بات چیت کا طریقہ ہے. اور مڈل کلاس کو پتہ ہے ایفلوئنٹ کلاس کیسے رہتی ہے. They have described themselves through consumption of products and services. So middle class have also described themselves through consumption of products and services and through their behaviors. So culture میں اب یہ موومنٹ کیا ہے across these stratas، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. کئی کلچرز میں تو سوشل موبلٹی کم ہے یا نہیں ہو پاتی، جیسے رائل فیملی میں جو اگر سرٹیفکیشن ہے تو بلڈ لائن کے اوپر ہے، جو اس فیملی میں نہیں پیدا ہوا تو وہ نہیں ممبر بن سکتا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اگر فیڈرل سول سروس ہے تو سی ایس ایس کے امتحان پاس کریں گے تو سول سروس میں آئیں گے، جس نے پاس نہیں کیا تو اب سول سروس میں نہیں آئے گا. تو ایک بابو صاحب کا ایک کلچر تھا جو کہا جاتا ہے، جو کہ انہیریٹڈ ہے کالونیل گورنمنٹ سے، برٹش کالونیل گورنمنٹ سے. سو جو اس امتحان کو پاس کر لے گا وہ اس میں آ جائے گا، جو امتحان کو نہیں پاس کرے گا پھر اس سے باہر ہے. سو دیر از اے سرٹیفکیشن وچ از پرماننٹ، اس کو کراس کرنا مشکل ہے. تو کئی کلچرز میں کئی اسٹریٹاز جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، اکراس ان کے موومنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سوسائٹی کے لیے. اب وقت کے ساتھ ساتھ امیر اور غریب میں اگر فرق بڑھتا جائے گا تو اب غریب کے لیے امیر ہونا بہت مشکل ہے. جیسے ہم کئی جگہوں پہ کئی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا اٹ سیلف از ویری ایکسپینسو. جو اچھے اسکول ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، تو غریب کا بچہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا. اب وہ پڑھائی نہیں کرے گا تو وہ ترقی کیسے کرے گا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ٹو موو فرام اسٹریٹس آف لوور انکم ٹو ہائر انکم in some societies may be difficult, in some societies it may be easy. اب ہمارے ملک کو دیکھیں تو ایک بڑی بلیسنگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں وہ امیر بھی ہو جاتے ہیں with the openness of opportunities, with hard work, with diligence, with competence. People can rise. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اور امیری وہ کسی کے خاص کنٹرول میں نہیں ہے کہ دوسروں کو بالکل محروم کر دیا جائے. ہر علاقے سے، ہر جگہ سے، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنی محنت سے، اپنے جستجو سے، اپنے ایفرٹ سے امیر ہو جاتے ہیں. سو دیر از ریلیٹیولی ایزی موومنٹ اکراس دیز اکنامک اسٹریٹس. لینگویج از اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف کلچر. ان فیکٹ لینگویج از ڈسکرائبڈ ایز اے کلچرل میرر، کہ وہ ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. لینگویج از دی پریمیم میڈیم فار کمیونیکیشن اینڈ ریپرزینٹیشن. ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہم کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کس لیول کی گفتگو کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر کو، ہماری بیک گراؤنڈ کو ڈسکرائب کرتی ہیں. امیر کو بھی جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے تو اس کی لینگویج ڈسکرائب کرتی ہے، غریب کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے. جو ترقی یافتہ معاشرہ ہے اس میں ڈسکورسز ہوتے ہیں، اس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو ڈسکرائب کرتی ہیں ترقی یافتہ معاشرہ ہے. جس معاشرے میں ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی لینگویج بھی فرق ہوگی اس معاشرے سے جو کہ ترقی یافتہ نہیں ہے. کیونکہ جو ترقی یافتہ معاشرہ ہوگا اس میں لینگویج میں الفاظ، لینگویج میں ٹرمز، لینگویج میں ڈسکورسز اور گفتگو کے اکثر جو موقع ہوں گے، جو موضوع ہوں گے، وہ ٹیکنالوجی، انڈسٹریلائزیشن، ایفلوئنس، ہارڈ ورک، کمپیٹنس، ڈیولپمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں جاری و ساری ہوں گی. لیکن جو ترقی پسند معاشرہ نہیں ہوگا اس میں اور قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں اور قسم کی لینگویج استعمال ہوتی ہیں، اور قسم کے ڈسکورسز اور قسم کے جو موضوع ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کے موضوع زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے ہوں گے، تعلیم کے، پروگرس کے موضوع زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے ہوں گے. سو لینگویج از اے کلچرل میرر. لینگویج آلسو ریپرزینٹ آر سوشل بیہیویئرس.
ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے اس کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے لینگویج. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اردو ہماری لینگویج ہے, اٹس اے ویری رچ لینگویج, اس میں پوئٹری ہے. اٹ ڈسکرائبس سوسائٹی, ہمارے جو تعلقات ہیں, ہماری جو معاشرتی زندگی ہے, اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے. Then there are other languages which represent other societies, جیسے اسکیمو ہے. اب اسکیمو کی زیادہ تر جو لائف ہے ان لوگوں کی وہ برف پہ ہوتی ہے, سردی کے موسم میں ہوتی ہے, اور تو برف ان کی زندگی میں بہت زیادہ داخل ہے. So there are more than 1,000 ways to describe ice. برف کو ڈسکرائب کرنے کا 1000 سے زیادہ طریقے ہیں کہ برف کی کتنی قسمیں ہوتی ہے اور کتنے طریقے کی برف ہوتی ہے, کیونکہ ان کی زندگی کا برف اور برف کی ان کی زندگی کا بڑا عمل دخل ہے. سو لینگویج اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, دیئر وے آف لائف کو, دیئر بیہیویئر کو, دیئر سوشل بیہیویئر کو. اب لینگویج جو ہے از ناٹ دی اونلی میڈیم آف کمیونیکیشن, بلکہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین انڈیویجول ٹو انڈیویجول اینڈ بٹوین گروپس, انٹر گروپ اینڈ انٹرا گروپ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس میں جو لینگویج ہے اس کا جو عمل دخل ہے وہ 20% سے کم ہوتا ہے. یعنی مور دین 80% آف دا کمیونیکیشن از کنڈکٹیڈ تھرو نان وربل میڈیم. سو کمیونیکیشن کے اعتبار سے لینگویج کے ساتھ ساتھ اور بھی جو میڈیمس ہیں وہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں, جیسے کانٹیکسٹ ہے. سوسائٹیز کین بی ڈفرینشیٹڈ بائی دی اسٹرینتھ آف دا کانٹیکسٹ. اب کانٹیکسٹ کیا چیز ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے, اور مارکیٹنگ کے حوالے سے تو یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جیسے میں نے کوئی بات کرنی ہے, میں نے اپنا ایک ایموشن ظاہر کرنا ہے, میں نے اپنا خوشی کا اظہار کرنا ہے, تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میں الفاظ کا بھی سہارا لیتا ہوں کہ جناب میں بہت خوش ہوں, آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کسی وجہ سے. تو الفاظ بھی ضروری ہوتے ہیں ٹو ڈسکرائب اٹ, لیکن ورڈز آر ناٹ انف. مجھے اس ورڈز کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے کانٹیکسٹ کے ذریعے, اپنے تاثرات کے ذریعے, اور جس سراؤنڈنگ میں میں جس طریقے سے بات کر رہا ہوں اس کو بھی شامل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو سننے والا ہے وہ میرے الفاظ کو سن رہا ہے لیکن مجھے بھی دیکھ رہا ہے اور میرے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ جج کرنے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. اور مارکیٹنگ میں تو ایک پہلا لیسن ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ورڈز ڈو ناٹ ہیو میننگ, پیپل ہیو میننگ. کہ الفاظ کے معنی نہیں ہوتے, لوگوں کے معنی ہوتے ہیں. اب میں بھی کسی کو جانچ رہا ہوتا ہوں, کسی کی بات سن رہا ہوتا ہوں, تو میں صرف اس کے الفاظ پہ غور نہیں خالی کر رہا ہوتا, دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بندہ کون ہے بات کرنے والا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کس وقت میرے سے بات کر رہا ہے, کس لہجے میں میرے سے بات کر رہا ہے, اس کے فزیکل کیوز کیا ہیں بات کرنے کے. یہ ساری چیزیں مل کے ول بیکم اے ٹوٹل کمیونیکیشن. سو کانٹیکسٹ از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ. تو جیسے میں نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو میں الفاظ سے کہوں گا جناب میں آج بہت خوش ہوں, لیکن اس کے ساتھ مجھے کانٹیکسٹ شو کرنا پڑتا ہے, جناب میں آج بہت خوش ہوں, آج میرا بس آج تو بہت کامیابی ہوگی, بہت کچھ مجھے مل گیا. تو میں نے کانٹیکسٹ شو کرنا ہوتا ہے الفاظ کے ساتھ ساتھ. اگر میں کانٹیکسٹ شو نہیں کروں گا تو جو سننے والا ہے, جو کمیونیکیشن کا ریسیور ہے, وہ اب تھوڑا کنفیوز ہو جائے گا, وہ تھوڑا یقین نہیں کرے گا میں واقعی خوش ہوں. لیکن یہ جو کانٹیکسٹ کا ایلیمنٹ ہے یہ چینج کرتا ہے سوسائٹی ٹو سوسائٹی. There are certain societies around the world, there are certain nations where the context is very important. But then there are other nations where the context is not that important. And verbal communication is considered to be extremely important. الفاظ کا استعمال زیادہ پاورفل طریقے سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ الفاظ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. سو سوسائٹی کے کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. And context also describe and defines a culture of a society. نان وربل کمیونیکیشن میں اور چیزیں ہیں, جیسے ہماری اشارے ہیں, ہمارے سائن ہیں, کس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں, اپنے چہرے کے تاثرات بناتے ہیں. ہم کسی سے ادب سے ملتے ہیں تو ہم جھک کے ملتے ہیں, وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو سننے والا دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے. کئی سوسائٹیز میں ایسے ہیں کہ وہ جناب ہاں کرنی ہوتی ہے تو سر کو ہلاتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہاں ہاں آئی ایکسپٹ, آئی ایگری, آئی ایم سیئنگ یس. لیکن کئی ایسے ممالک ہیں جن میں نے دیکھا ہے دنیا میں سفر کرتے ہوئے کہ وہ سر کو اس طرح ہلاتے ہیں جب وہ کسی سے ایگری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل فرق ہے, جب ہم سر کو اس طرح ہلاتے ہیں اس کا مطلب ہم ڈس ایگری کر رہے ہیں. سو نان وربل
کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جو اشارے ہیں, جو کنائیں, یہ بڑے ضروری ہیں. آپ ایک ایڈورٹیزمنٹ بنانی ہے کسی ملک میں, اگر اس کا کانٹیکسچل ایلیمنٹ اسٹرانگ ہے سوسائٹی میں, تو نان وربل کمیونیکیشن ایکسٹریملی امپورٹنٹ, کانٹیکسچل ایلیمنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو مارکیٹر کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو سائن لینگویج ہے, جو اشارے ہیں, باڈی لینگویج ہے, وہ کیا ہے, کس قسم کی ہے, کیا اس کا استعمال, کانٹیکسٹ کا کیا استعمال ہے. یہ بڑا اہم ہے. کئی ملکوں میں سوگ منایا جاتا ہے تو کالے کپڑے پہن لیتے ہیں لوگ, کالے ربن باندھ لیتے ہیں. کسی اور ملک میں سوگ منایا جاتا ہے, لوگ سفید کپڑے پہن لیتے ہیں. تو سوگ منانے کا طریقہ فرق ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں علم میں نہیں ہوں گی تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار مارکیٹر ٹو ریئلی میک گڈ کمیونیکیشن, گڈ ایڈورٹیزمنٹ. پیکیجنگ کا کلر, پیکیجنگ کا اسٹائل بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ سوسائٹیز آر ویری سینسٹیو ٹو دیز تھنگس given their own respective backgrounds. Another important element of communication is gift giving and hospitality. Certain societies are very hospitable, اور اس میں گفٹ گیونگ کی بڑی اہمیت ہے. کئی اور سوسائٹیز میں ایسا نہیں ہے. اور فرق ہے. ہمارے بزرگ تھے, بزنس میں ماشاءاللہ بڑے کامیاب تھے, تو وہ پہلی بار سفر کرنے گئے یورپ کے ایک ملک کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں. غالباً ان کی زندگی کا پہلا بزنس کا سفر تھا. اور اس زمانے میں جو سفر کر کے جانا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. بہت کم لوگ بڑی مشکل سے سفر کر کے جاتے تھے, کیونکہ مہنگا ہوتا تھا اور اتنے کاروبار نہیں لوگوں کے ہوتے تھے. تو باہر جو آتا جاتا تھا وہ بڑا ایک ڈسٹنکٹیو اور اہم گنا جاتا. تو ہمارے عزیز سفر کرنے گئے یورپ کے ملک میں, اور کسی بہت بڑی کمپنی کے لیے انہوں نے پاکستان میں بہت بڑا آرڈر لیا. تو اس آرڈر کے سلسلے میں, اکوپمنٹ کے سلسلے میں ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہو گئے, اور آئے تو آ کے بڑے وہ ناخوش تھے. میں نے کہا آپ ناخوش کیوں؟ کر دیکھے جی میں اتنا سفر کر کے گیا, ان کے دفتر میں گیا تو انہوں نے مجھے چائے تک نہیں پوچھی. صبح میں گیا, انہوں نے کہا ہاں جی کیا بات کرنی ہے, اور ڈسکس کیا اور تھینک یو کہا, السلام علیکم کہا, اور میں واپس آ گیا. دیکھیں جی چائے تک نہیں پوچھی, اور ناخوش تھے اس کے اوپر. اور وہ کمپیئر کر رہے تھے اپنی سوسائٹی سے کہ یہاں پہ جب کوئی آتا ہے اتنی دور سے سفر کر کے آئے گا تو ہم اسے آتی کاروبار کی بات نہیں کریں گے, بلکہ اس کا احترام کریں گے, اس کو بٹھائیں گے, چائے شائے پوچھیں گے, اس کو کھلائیں پلائیں گے, اس کو ہم انٹرٹین کریں گے کہ بڑی دور سے سفر کر کے آئے جی, بہت بڑی بات ہے, اور پھر کاروبار کی بات کریں گے. یہ ٹھیک ہے, ہمارے سوسائٹی کے حساب سے وہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک غیر ملک میں گئے تو انہوں نے جاتی کاروباری بات شروع کر دی, انہوں نے چائے تک کا نہیں پوچھا. تو ان کے حساب سے بھی ٹھیک ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, ان کے کام کا طریقہ ہے, ان کا اپنے ایک سوشل بیہیویئر ہے, سوشل ایٹیچیوڈ ہے. سو اس طریقے سے جو تحفے تحائف ہیں, جو ہاسپٹیلٹی ہے, یہ نہیں کہ کوئی ایک سوسائٹی ہاسپٹیلٹی میں دوسرے سے کم ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا, لیکن ان کے طریقے بدل جاتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز بدل جانی چاہیے اس حساب سے کہ ہمارا ایک سوسائٹی میں, جیسے ہماری اپنی سوسائٹی میں تعلقات کے لیے, ہاسپٹیلٹی کے لیے اور ویلکم کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور سوسائٹی میں اس کو کوئی اور طریقہ ہوگا. سو ایز اے مارکیٹر وی ریئلی نیڈ ٹو بی knowledgeable about that and we will need to be sensitive. کلچر کا ایک اور اہم حصہ جس کا ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں وہ ایٹیچیوڈز اینڈ بلیفس, کہ ایٹیچیوڈ کے انوائرمنٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے نہیں تو ہم اس کو کیسے رسپانس دیتے ہیں, اور بلیف کہ ہم اس رسپانس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں, کیا وہ رسپانس ٹھیک تھی, کیسے ہونی چاہیے تھی, کیسے نہیں ہونی چاہیے تھی. So attitudes and beliefs are important component of a culture. اب ایٹیچیوڈز اور بلیفس کے والے سے ایک بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے. چونکہ وقت کم ہے تو ہم اس میں سے چند ایک چیزہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جیسے ایٹیچیوڈ ٹورڈز ٹائم, وقت کے بارے میں ہمارا مختلف سوسائٹیز کا ایک اپنا رویہ ہوتا ہے, ایک اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. کئی ممالک میں اگر ہم سفر کریں, ٹرین اسٹیشن پہ جائیں, تو اگر ٹرین کی روانگی کا ٹائم 10 بجے ہے تو 10 بجے وہ روانہ ہو جائے گی. اگر 10 بجے سے وہ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اوپر ہونا شروع ہوگی تو وی کین سی ویزیبل اریٹیشن. اور ایسا میں نے دیکھا, میں نے سفر کیا جاپان میں, جرمنی میں, دے ویری پنکچوئل ان ٹریول ٹائمنگس.
اینڈ دے ویری پراؤڈ کہ ان کی جو ٹرینیں ہیں وقت پہ چلتی ہیں. تو کسی ٹرین کا چند لمحے بھی لیٹ ہو جانا از ویری اریٹیٹنگ. اور چونکہ بہت ساری ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں ایک پٹری کے اوپر، بار بار آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک ٹرین کے ڈیلے ہونے سے باقی ٹرینیں بھی ڈیلے ہو جائیں گی. تو سسٹم ریئلی وانٹس ٹو بی ویری ایفیشینٹ. یہی ان کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ان کی بسز ہیں. لیکن اور ممالک میں ہم چلے جائیں تو اتنی پنکچوالٹی نہیں ہے، لوگ اتنے پریشان بھی نہیں ہوتے اس سے. اب ہمارے یہاں ایک بڑا دلچسپ فینومینا جو آج کل ہو رہا ہے، جیسے شادی بیاہ ہیں یا اور کوئی فیسٹیوٹیز اور فنکشنز ہیں، اس میں اگر وقت پہ چلے جائیں اکثر میں تو شرمندگی ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی اور نہیں پہنچا ہوتا. کئی بار ایسا ہوا کہ انویٹیشن آئی، ٹائم دیا فنکشن کا، فیملی فنکشن، تو میں وقت پہ چلا گیا. جب وقت پہ پہنچا تو کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور شامیانے لگے ہوئے ہیں، لیکن اکیلا میں آ گیا. اب اس کی بجائے کہ میں فخر سے کہوں کہ جناب میں تو وقت پہ آیا ہوں، مجھے شرمندگی سے ہونے لگی کہ جیسے شاید میں کھانا کھانے کے لیے زیادہ بے چین ہو رہا تھا اور میں وقت لوگوں سے پہلے آ کے ادھر بیٹھ گیا. تو وقت پہ پہنچنا کئی بار امبیرسمنٹ بن جاتا ہے. لیکن وہ ٹھیک ہے، سوسائٹی از لیونگ اینڈ انجوائنگ دا وے. فنکشن کا جو ٹائم دیا جاتا ہے اس سے 2-4 گھنٹے اوپر نیچے ہو جانا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ راتوں کو چلتا ہے، دیر تک چلتے ہیں یہاں پہ فنکشن، اینڈ پیپل انجوائے. دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. ایک طریقہ ہے، ایک سوشل طریقہ ہے. اور سوسائٹی میں واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، جب لوگ اتفاق کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں اور خوش ہیں تو خوش ہیں. اس طرح لینگویج میں کوئی یہ نہیں کہ ایک لینگویج کے جو الفاظ ہیں یا اس کا جو محاورتی استعمال ہے وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتے. جب سوسائٹی میں جو لوگ ایک اور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، دے آر ہیپی ود اٹ، سو دیٹس اوکے، دیٹس فیئرلی لیجیٹیمیٹ. سو وی آر ناٹ ڈسکرائبنگ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، اٹس جسٹ دیٹ از ڈفرنٹ اینڈ پیپل آر کوائٹ سیٹسفائڈ ود اٹ. سو ایٹیٹیوڈز ٹوورڈز ٹائم، اور یہی جو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ٹائم ہے یہ کام کے حوالے سے بھی ہو جاتا ہے. کہ کئی ممالک میں، کئی سوسائٹیز میں لوگ جو ہوتے ہیں وقت پہ پہنچ جاتے ہیں کام پہ، لیکن کئی اور سوسائٹیز میں لوگوں کو تلقین کرتی پڑتی ہے بار بار جناب آپ ٹائم پہ آئیں. لوگ اتنے ٹائم کے پابند نہیں ہوتے، انہیں وقت کی اتنی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، یا وہ جنرلی دے آر کام ایزی گوئنگ پیپل. ایسا بھی ہے، سرٹن سوسائٹیز آر ورکہولک، ادر سوسائٹیز آر ایزی گوئنگ. اور حساب سے ٹائم کے حوالے سے بھی ان کے ایٹیٹیوڈ بدلتے. ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ورک اینڈ لیجر، کئی سوسائٹیز ایسی ہیں کہ ان کے بس کام اور کام اور کام ہے، لیجر کا وہ سوچتے ہی نہیں زیادہ. ہماری سوسائٹی میں بھی اتنا لیجر کی طرف رجحان نہیں ہے جیسا کہ اور کئی ممالک کی طرف ہے. ہم تو لوگ کام کے زیادہ ہیں، وی آر مور ورکہولک، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کام کر کے زیادہ گھروں میں اکثر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کئی معاشروں میں، کئی ممالک میں لوگ کام کرتے ہیں، they work hard and they play hard. وہ کمانے کے بعد جب ویکینڈ آتا ہے یا چھٹیاں آتی ہیں تو ان پیسوں کو لے کے دنیا کی سیر پہ نکل جاتے ہیں. اور کئی ممالک میں تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ لوگ لمبی جابز کرتے ہی نہیں ہیں، 1 سال 1.5 سال 2 سال کسی فرم میں کام کیا اور بس اس تو جتنی کمائی کر لی اس کو لے کے پھر سال 6 مہینے سیر سپاٹے پر نکل گئے. تو ان ممالک کے لوگ ہمیں اکثر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں دنیا میں، اور ان کے لیے ٹھیک ہے، وہ خوش ہیں، دے کوائٹ سیٹسفائڈ. لیکن ہمارے ملک میں اگر کوئی 1 سال 1.5 سال نوکری کرے، چھوڑ دے، پھر سال سیر سپاٹا کرنے کے بعد آ کے پھر کوئی اور نوکری ڈھونڈے اور پھر سال 6 مہینے کر کے چھوڑ دیں اور پھر جو پیسے کمائے سیر سپاٹا کریں تو بڑا عجیب سا تصور کیا جائے گا. یہ ہماری اپنی ڈیفینیشن ہے، ہمارا اپنا رہن سہن ہے. لیکن دنیا کے بہت سارے ایفیشینٹ ممالک ہیں، بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں، بڑے پراسپرس ممالک ہیں، بڑی پراسپرس سوسائٹیز ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں. لائف لانگ امپلائمنٹ کوئی نہیں ہے، لانگ ٹرم کیریئرز کوئی نہیں ہے زیادہ. پیپل ارن اینڈ دین دے وانٹ ٹو انجوائے دیئر لائف. ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز اچیومنٹ، یہ بھی ایک بڑی اہم کلچرل ایسپیکٹ ہے کہ سوسائٹیز میں پروموشنز کی طرف، ترقی کی طرف، آگے بڑھنے کی طرف کتنا رجحان ہے، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کئی سوسائٹیز میں لوگ زیادہ فیملی اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ جب انکم کر لیتے ہیں تو اپنی فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں. کئی اور سوسائٹیز میں لوگ جو ہے ترقی کی طرف آگے چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زیادہ اوور ٹائم کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں. سو ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ اچیومنٹ ویریز فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ چینج
کئی سوسائٹیز جو ہیں وہ بڑی اسٹیبل ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ چینج نہ ہو, صبح سے شام تک بجلی بھی نہ جائے اور پانی بھی نہ جائے, اور بالکل ہم اٹھیں اور ہمارا جو گھڑی کے مطابق سارا کام ہو, اور ہم نیچے اتریں اور ہمیں وقت پہ ٹرانسپورٹ مل جائے, اور ہم اتنے بجے گھر سے چلیں اور اتنے بجے دفتر پہنچ جائیں. لیکن کئی جگہوں کے اوپر ایسا نہیں ہے. uncertainty is there and people are used to living with uncertainties. کئی جگہ پہ اٹھے ہیں, صبح بجلی نہیں آئی یا پانی نہیں آیا یا ٹرانسپورٹ نہیں آئی. So what is part and parcel of life? So people are used to living with uncertainties in some societies and they are not used to living with so much uncertainties in other societies and change. اسی طریقے سے ویریس جابس کے بارے میں ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں کہ ویریس سوسائٹیز میں خاص قسم کی جابس کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے, اور سوسائٹیز میں اور قسم کی جابس کو بہتر سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو کلاسیکل جابس ہیں, ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, سائنسدان بن جائیں, اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اور سوسائٹیز میں آرٹ اور کرافٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے. سو سوسائٹی سے یہ چینج ہوتا رہتا ہے کہ کس قسم کی جابس کی کس قسم کی سوسائٹی میں اہمیت. ریلیجن کی کئی سوسائٹیز آر مور سیکولر دین ادرس. کئی سوسائٹیز میں ریلیجن کی بڑی اہمیت ہے, سینٹرل امپورٹنس ہے. ریلیجن ڈیفائن اینڈ ڈسکرائبس دی رولس, ریگولیشنز, دی وے آف لائف مچ مور دین اٹ ڈز ان ادر سوسائٹیز وچ آر مور سیکولر اورینٹیڈ. اور اس سے ہمارے جو معاشرے میں کنزمپشن کا, بیہیویئر کا اور رسپانس کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے بیکاز آف دی انفلوئنس آف ریلیجن. ایستھیٹکس, کئی ممالک میں نے سفر کیا, بڑے ترقی یافتہ ممالک, لیکن بلڈنگیں بالکل کونوں کونوں کی ہیں, بالکل اسٹرکچر, ٹیکنالوجی ہے, اس میں ایستھیٹکس بہت کم. لیکن کئی ملکوں میں ایستھیٹکس بہت زیادہ ہے. ارگونامکس ہے, چیزیں انوائرمنٹ کے حساب سے بڑی سوٹیبل ہوں, کلر اسکیم ٹھیک ہو, بلڈنگوں کے ڈیزائن بڑے دلکش ہوں. تو سوسائٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں آرٹ اینڈ کرافٹ اینڈ سافٹ اسکل اینڈ ایستھیٹکس زیادہ ہے, ان کی طرف رجحان ہے, اور کئی اور سوسائٹیز میں بروٹ ٹیکنالوجی ہے, پروگرس ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, وہاں پہ آپ عمارات کو, بلڈنگوں کو, رہنے سہنے کو بڑا میکانسٹک دیکھیں گے. اسی طریقے سے مورل اینڈ ایتھیکل ایشوز they vary from society to society because rules, regulation, moral and ethical boundaries are very much value and religion driven. اور اس سے لوگوں کے معاشرے پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ایٹیچیوڈ ٹورڈز ادر کلچر اینڈ ریسز, وہ بھی فرق ہو جاتا ہے کہ ہم جو ایلین چیزیں ان کی طرف ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے, اینڈ ویریس سوسائٹیز میں وہ بدلتا رہتا ہے. In some societies there is a very strong attitude, in other societies very accommodating attitude. So all these aspects and characteristics come together to describe a culture and also create differences between one culture and another culture. And as a marketer, it's very important that we understand these fundamental things because we have to understand the way societies respond. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.